blessings for all nations. सीखेंगे कि हमदो सना का तरीका कार क्या है। सही मायने में हम बहुत सारे लोग इस फील्ड में निकल चुके हैं। बहुत सारे लोग इस बात को अपने नाम के साथ टाइटल के तौर पर लगाते हैं कि हम खुदावंद के परस्तार हैं, हम खुदावंद की हमद करने वाले हैं, हम हमदो सना करने वाले हैं। चाहे वो ढोलक वाला है, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, गीत गाने वाला है, तमाम बातों में वो अपने आप को जो है वो खुदावंद की हमदो सना करने वाले जानते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम इस कदर इसमें महव होने की कोशिश करते हैं। मैंने कोशिश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं, जैसी खुदा चाहता है हम वैसी कोशिश नहीं करते। हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं। जब अपने तौर की बात आ जाती है तो फिर खुदावंद जहां पर नहीं होता, वहां पर इंसान जब कोशिश करता है तो इंसान के काम हमेशा फॉल में और नुकसान में रहते हैं। तो इसलिए मैंने मना समझाना, बल्कि मैं कौन होता हूं, खुदावंद की जात ने मना समझाना कि हम इसको फिर से दोबारा से सीख सकें। खुदावंद की मुकद्दस और पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। जी, अमाल की किताब रसूलों के अमाल, जिसको रूहुल कुदस के अमाल भी कहा जाता है, क्योंकि रूहुल कुदस जैसे ही अमाल की किताब शुरू होती है, जैसे ही रसूलों का काम शुरू होता है, जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह पहले बाब में आसमान पर उठाए जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की जात ये फरमाती है कि तुम तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, तब तक तुम इसी जगह पर रहो। और क्या था कि खुदावंद वही बातें कहते हुए आसमान पर चले गए, और उसके बाद रसूलों का काम शुरू होता है। और जैसे ही पेंतिकोस्त का दिन आता है, 50वां दिन आता है, 40वें दिन खुदावंद यीशु मसीह की जात आसमान पर सौत फरमाती है, और 50वें दिन जो है वो रूहुल कुदस नाज़िल हो जाता है। और जब रूहुल कुदस नाज़िल हो जाता है तो उसके बाद रूहुल कुदस के काम शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसको रसूलों के अमाल भी और रूहुल कुदस के अमाल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 19वीं आयत। जी, 16वां बाब 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद की मुकद्दस और पाक कलाम में लिखा है, जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पलूस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए, और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला, और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यक
بھونچال آیا یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئیں۔ خداوند کے مقدس اور پاک کلام میں اس پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ یہاں پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پولس اور سیلاس جو ہے وہ دعا کرنے کی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب ہم 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب ہم دعا کرنے کی جگہ پر جا رہے تھے تو پھر ایسا ہوا کہ ایک لونڈی، یعنی لونڈی کا مطلب کیا ہے، کسی کی غلام تھی، وہ کسی کے انڈر کام کرتی تھی۔ اب یہاں پر ایک بات کو ذرا غور رکھیے گا، وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے اندر روح تھی اور وہ غیب بین روح تھی۔ وہ کیا تھی جی؟ غیب بین روح تھی، اور غیب بین جو روح تھی وہ بتا دیتی تھی کہ یہ شخص کیا ہے یا کسی کے گھر میں کیا ہے۔ یعنی یہاں پر وہ اس کو استعمال کر کے جو مالک تھا وہ اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے تھا۔ کیا بنائے ہوئے تھا جی؟ کمائی کا ذریعہ بنائے ہوا تھا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، جب اس نے کمائی کا ذریعہ بنایا تو یہاں پر یہ نہیں لکھا یہ بری روح ہے یا اچھی روح ہے، یہاں پر دونوں کو ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں تو کمائی جو تھی وہ کر رہے تھے تو ایک دم سے جب اس نے پولس اور سیلاس کو دیکھا تو زور زور سے چلانے لگی کہ یہ جو ہے یہ خدا کے بندے ہیں اور تمہیں نجات کی راہ دکھانے آئے ہیں۔ اب یہ روزانہ کا کام ہو چکا تھا، اب روزانہ خدا کے لوگ دعا کے لیے جاتے تو جو عورت تھی وہ ان کو دیکھ کر یہی بات کرتی۔ خداوند کے بندہ پولس کو اس قدر غصہ آیا اور وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے یسوع مسیح کے نام سے اس روح کو حکم دیا کہ اس میں سے نکل جاؤ، اور وہ نکل گئی۔ اور جب وہ نکل گئی تو پھر جو اس کا مالک تھا وہ کا کاروبار بند ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ اس کا کاروبار بند ہو گیا، اور جب اس کی کمائی کا ذریعہ بند ہو گیا وہ بڑا تل ملا اٹھا، اور جب وہ تل ملا اٹھا تو رومیوں کے آگے ان دونوں کو لے گئے اور کیا کیا کہ جو باتیں نہیں بھی تھی وہ باتیں ان کے متھے مار کر، یعنی ان کے سامنے ان پر الزام لگا کر جو ہے ان کو گلٹی قرار دے دیا گیا، گناہ گار قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ یہ غلط رسمیں جو ہیں وہ بتائی جاتی تھی۔ رومیوں کو جو ہے وہ غلط رسمیں بتاتے تھے، رومیوں کو بھٹکاتے تھے، رومیوں کو جو ہے ان کے شہریداری یا ان کی رسموں یا ان کے مذہب سے جو تھا وہ ان کو ہٹاتے تھے۔ وہاں پر ان کو بیعت لگائے گئے، ایسی ہوتی تھی کہ وہ جب جہاں کہیں لگتی تھی تو ممکنہ طور پر اس جگہ پر نیل یا جو اسکن تھی ممکنہ طور پر وہ بھی اتر جاتی، اس قدر وہ پوری طور پر پڑتی تھی۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھے گا، وہ لگائی گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہ اندر والی جیل میں ڈالا گیا۔ ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے گئے، ان کے ہاتھوں پر کیا تھی؟ ہتھکڑیاں تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کو اندر کاٹ میں ٹھوک دیے، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس کیا کر رہے تھے جی؟ دعا کر رہے تھے اور گیت اور حمد و ثنا خداوند کی کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی حمد و ثنا کرتے ہیں تو رات کو زلزلہ آتا ہے اور ان کی بیڑیاں اور ساتھ والوں کی تمام جو سن رہے تھے، کیا تھے جی؟ سن رہے تھے، ان کی بیڑیاں کھل گئیں اور وہ آزاد ہو گئے۔ یعنی آزاد، بیڑیوں سے، کاٹ سے بھاگے نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، آزادی وہ ہے جو انہوں نے دینی تھی، لیکن میں بیڑیوں سے آزادی کی بات کر رہا ہوں۔ جو کاٹ میں ان کو ڈھونک دیا گیا تھا وہ کھل گئیں اور یقینی طور پر وہ آزاد ہو چکے تھے۔ اب میرے عزیزو اس بات کو ذہن میں رکھے گا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ خداوند کی مقدس کلام کو میں نے پہلے بتایا کہ جو یہاں پر روح ہے، غیر بھی روح، اس کے لیے کوئی بھی یہاں پر انڈیکیشن نہیں ہے کہ یہ بری ہے یا اچھی ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح لیں گے کہ بہت سارے خادمین یا بہت سارے لوگ یا بہت ساری ایسی کوئی بھی ہے ہستیاں بن بیٹھی ہیں جو خداوند کے مقدس
कलाम को लेकर, खुदावंद की मुकद्दस नेमतों को लेकर, उनकी बरकतों को लेकर, गैब बीनी को लेकर, खुदा अगर हमें गैब बीनी की रूह दे देता है, अगर खुदा हमें जो है वो नबूवत की रूह दे देता है, अगर खुदा हमें और कोई बरकत दे देता है, तो हम उस बरकत को, यहाँ तक के गैर जुबान की जब बरकत मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कभी कभार कमाई का जरिया बना लेते हैं। हम कभी कभार उसके ऊपर मुनस्सर करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या हो जाता है कि लोगों में दूर दूर तक, अब जिसको शिफा हुई है, खुदावंद यीशु मसीह जब जिसको शिफा देते थे तो वो कहते थे किसी से पूछना कहना, लेकिन वो फिर भी मशहूर हो जाते थे। इसी तरह ही लोग आज क्या करते हैं कि खुदावंद की दी हुई बरकत को, अभी मैं खुदावंद की दी हुई बरकत कह रहा हूँ, खुदावंद की दी हुई बरकत को लेकर हम क्या करते हैं, हम मशहूर होने के चक्कर में हम दूर दूर तक जो है अपने नाम को फैलाते हैं। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे पोस्टर भी देखे हैं कि बाजी दुआ वाली, बाजी दुआ वाली ब्रांड बन गया। तो यहाँ पर क्या है, मशहूर होने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जब दुआ करते हैं उसको शिफा ईमान के एवज, आपके ईमान के एवज आपको शिफा मिलती है। आपका जिस तरह का ईमान है आपको शिफा मिलती है। ये अगले बंदे का कोई उसमें जो है वो अमल दखल नहीं होता। आप देखें कि लाहौर तक लोग जाते हैं लेकिन फिर भी खाली के खाली वापस आ जाते हैं। वजह क्या है? दूसरे शिफा पा के आ जाते हैं। वजह क्या है? यहाँ से बहुत सारे लोग बरकतों को हासिल करते, कुछ लोग बरकतें नहीं हासिल कर पाते। लोग पहली दफा आते हैं तो नौकरी मिल जाती, लोग यहाँ से सब कुछ हासिल करके वो जाहिर, वो और बात है कि वो चर्च को छोड़ देते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जितों रब नूं असीं ना रखिया मतलब दे उत्ते, रब कोलों चीज़ लै लैंदे आ ते जदों रब नूं फायदा देण दी गल आउंदी है तो उदों असीं होर पासे निकल जाते हैं। ठीक है जी, हमने कमाई का जरिया खुदावंद को बना रखा है। तो फिर असीं की कर रहे हैं, जिन्हें शबा आ गई उन्हें कहना बस पैना, एक दो बारी आ गया तो दूसरी बारी उन्हें कहना कि मैनूं इन्ना हदिया चाहिए, नाल इन्ना हदिया ते चढ़ावा ले आया करो। पर तुहाडे विच ते बाबियां 'च की फर्क होया? तुहाडे विच ते सिरियां लैण वालियां 'च की फर्क होया? कब्रस्तानां 'च सिरियां सलवाण वालियां दी फर्क की होया? चीनियां ते दुआ करन लई की फर्क होया? सत्त गिरियां ते दुआ करन दा फर्क होया? खुदावंद ने चाहा तो तुम परस्ती पर बात करेंगे किसी वक्त। जड़ियाँ सत्त गिरियां चीनी ते पता नहीं की लिख के ते गिट्टियां नाल ते हत्थां नाल ते मत्थियां ते पता नहीं गंढा मार मार के हत्थां ते, मैनूं तो समझ नहीं आउंदी किहड़ियां तुसीं गंढा मारदे फिरदे। ते जिद्दण रब ने गंढ मारी ना ते फिर समझ लो साह भी लेना औखा हो जाए। ओहदे वर्गा बंदा बाबा कोई नहीं, मैं तुहानूं दस्सदा। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि हमने इसको कमाई का जरिया बना लिया हुआ है। कमाई के जरिए तो बारे में बहुत चंगे तरीके से जान रही लोग जरिए, ठीक है जी। बाइबल मुकद्दस को आगे किया हुआ है। हम खुदावंद के खादिम हैं, हम सर्वेंट ऑफ गॉड हैं। वी आर सर्विंग इन द पीपल, वी आर सर्विंग इन ऑर्फन एज होम। हम यतीमों में खिदमत कर रहे हैं, हम गरीबों में खिदमत कर रहे हैं। तो जो यतीमा तो गरीबा ना आ जाता है, वो तो शीशे के खलोगे कहने मेरे तो बड़ा केड़ा यतीम है, मेरे तो बड़ा केड़ा गरीब है, मेरी जेब तो खाली है। असी उदों की भी गरीब हाँ कि भावे 1.5 करोड़ की गड्डी लै, 1.5 करोड़ की गड्डी लैके भी अभी बिच बैठे ने। खुदा बंदा मेरे तो बड़ा केड़ा गरीब है। 1.5 करोड़ की गड्डी है तुहाडे कोल खुदा दे बंदे आ, ते फिर भी बाहर यही दस्सिया हुंदा है, मैले कचाले कपड़े पा के सिर ते राख सुट के अपने कपड़े गंदे करके ते असीं दसने कमाई का जरिया बनाया। यहाँ पर भी देखें कि उसने कमाई का जरिया बनाया है, लेकिन खुदावंद के लोग इस बात पर सख्त नाराज होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि पौलुस सख्त नाराज हुआ और उसने यीशु मसीह का नाम लेकर उसको क्या कर दिया, निकाल दिया।
تو جدو خداوند دے خادم جڑے نے وہ برملا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، تو پھر لوگ دل ملا اٹھتے ہیں اور لوگ دوسروں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر غلط گائیڈ ہو رہا ہے۔ پلوس اور سیلاس کے لیے انہوں نے غلط گائیڈنس دینا شروع کر دی، اور یہ غلط رسماں دس رہے تھے، کئی بار کی دس رہے اے جی تسی یہ ریچو تسی کیجئے۔ آپ یقین رکھیں کہ جہاں آپ کی روح روشن ہے، جہاں آپ کو روشنی ملتی ہے، جہاں آپ کو برکت ملتی ہے، تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہاں سے بڑھ کر روشنی اور کو نہیں۔ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ذات آپ کے پاس آ جاتی ہے، تو دنیا کا نور جب آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ کو اور مجھے وہ اندر سے روشن کر دیتا ہے۔ تو لوگ چاہے جتنا بھی غلط گائیڈ کریں، لیکن خداوند کے لوگ کبھی خدا سے دور نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر جن کی کمائی بند ہو گئی ہے، وہ غلط گائیڈنس کرنا شروع کر دی ان لوگوں کے خلاف جو خدا کے خادمی ہے، جو صحیح خدا کے خادمی ہے۔ پھر ہم دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں، یہ تو روحانی طریقہ ہو گیا کہ دوسرا طریقہ تسی بھی کہو گے کہ روحانی ہم تو سنا کی گل ہوئی تھی میرے پاس گل کرو، لیکن آگے آئیں گے اسی بات پہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں۔ اس واقعہ میں بہت ساری باتیں سیکھنے والی۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، بائبل مقدس اور خدا کو جو ہے کام برا نہیں ہے، لیکن کریں خداوند کے کلام کے مطابق، کریں خدا کے کام کے مطابق۔ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں جیل میں تھا تو نے میری خبر۔ وہ بندہ جیل چ ہوتا ہے، کئی ایسے واقعات ہیں بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ گھر روٹی تو کام ہوتا ہے، وہ پیچھے لوگ وہ پیسہ باہروں آ رہے تو کھا رہے وہ سر تے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہو گیا روحانی طور پر جو لوگ خداوند کو آگے لگا کر کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ وہ ہیں جو چلے کاٹ کر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ وہ ان کے ذریعہ سے، بدروحوں کے ذریعہ سے وہ باتوں کو جان لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تواڈے کولوں جان کے تو تانوں ہی اگے لایا ہونا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں لے کے جاؤں گا، اس کو چلتے میں بیان کریں گے۔ تو جو لوگ اس طرح کی غلط حرکات کرتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ خداوند کے لوگ اور خدا ان سے ناراض ہیں۔ پھر اس کے بعد جب غلط گائیڈ لوگوں کو کرنا شروع کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے مشکل پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، حالات کیسے بھی ہوں، خدا کے لوگ چاہے بھیڑیوں میں بندھے ہیں، چاہے بیعت کھا رہے ہیں، چاہے وہ مصیبتوں میں پڑے ہیں، پولس رسول کیا کہتے ہیں، ہم تو ہر وقت مصیبت میں پڑے رہتے ہیں، دن بھر کاٹے جاتے ہیں، دن بھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے، ہمارے اوپر تلوار لٹکتی رہتی ہے، ہم دن بھر تیری نام کی خاطر شہید کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع۔ ہاللیلویا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیا موسم، کیا ڈالر، کیا روپیہ پیسہ، ڈالر لیتا ہے نا، روپیہ پیسہ لیتا ہے، ڈالر کا کہ نام ہی بہت ہے، مقام ہی بہت ہے، ٹھیک ہے، نشہ ہی بہت ہے، اس قدر نشہ ہے، یقین رکھو کہ ماں باپ بھی ہوتے کہ کچھ نہیں تھے، بہن بھرا بھی ہوتے کچھ نہیں تھے، بچے بھی کچھ نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کبھی دولتے نہیں ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کو سمجھے گا، اب ان کے پاؤں اس میں جکڑ دیے گئے ہیں، کاٹ میں ٹھونک دیے گئے ہیں، ہاتھوں میں کیا ہے، ہاتھ کڑیاں لگ چکی ہیں، بیعت کھائے ہیں، جیل میں پڑے ہیں، بہت ہی ان کے لیے پریشانی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ ایسی حالت میں ہے کہ ان کو اپنی سوجنی نہیں چاہیے، لیکن وہ وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر جو ہے وہ خدا کے سامنے دعا اور خدا کے حضور گیت گاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 119 زبور میں کیا لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ 119 زبور میں
119واں زبور اور اس کی 60ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 60 یعنی 60 آیت. میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی. میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی. شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ دیا پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا. پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا. خداوند کے لوگ جہاں کہیں ہوں وہ خداوند کی پرستش اور خداوند کے حضور دعا کرنے اور جھکنے سے باز نہیں. اور دیکھیں ان کی پرستش اور اس کی دعا کیسی اثردار ہے. آج کل کے جتنے بھی پرستار ہیں, آج کل کے جتنے بھی گیت گانے والے ہیں, حمد کرنے والے ہیں, یا تو انہوں نے اتنے بال چھوڑے ہوئے ہیں, یا تو اتنے بال چھوڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ بال بھی ساتھ میں گھماتے ہیں, بال بھی ساتھ میں گھماتے, پتہ نہیں سر نکلتے انہوں کو, بال گھماتے ہیں ایسے ہیں, پھر پتہ نہیں سر نکلتے ہیں, پھر اتنی گراریاں لگاتے ہیں, پھر اتنے جو ہیں وہ کپڑے ایک کسیر بدلے دوسرے نے کپڑے, ایک کسیر بدلے تو دوسرے نے اور میک اپ, ایک کسیر بدلے نے ایڈیڈے ناخن رکھے. خدا یہ خدا کی حمد ہے. قید خانہ میں ان کی کیا حالت ہوگی کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ان کے کپڑوں کو کیا کر دیا گیا تھا؟ پھاڑ دیا گیا تھا. اتار نہیں دیا گیا, پھاڑ دیا گیا ہے. اور جب پھاڑ دیا گیا ہے تو ان کی جیل میں کیا حالت ہوگی؟ یہ تو ان کی حالت ہے, لیکن ہماری کیا؟ ہم اپنی حالت پر غور کریں. جب خداوند کے حضور ہم حمد و ثنا کرتے ہیں تو ہم کیسی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ لوگ وہاں پر لکھا ہے کہ جب آدھی رات کو دعا کرتے, کتنے لوگ جڑے آدھی رات میں اٹھ کے دعا کرتے گیت گانے, کیسی کمال کی بات ہے. جو خداوند کی حمد کرنے والے ہیں وہ کبھی کیا ہے وقت نہیں دیکھتے. وہ جب بھی ان کی آنکھ کھلتی ہے وہ دعا اور گیت اور حمد کرتے ہیں خداوند کی. ہاللیلویا. اور جب وہ صرف اور صرف حمد ہی نہیں کرتے, صرف گیت ہی نہیں گاتے. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے گائے ہیں تو اس قدر جو ان میں زور اور قوت ہے, اس قدر دلی شوق ہے, وہ خدا میں محو ہو چکے ہیں, وہ خدا میں گم ہو کر گیت گا رہے ہیں, وہ خدا میں محو ہو کر مسرور ہو کر گیت گا رہے ہیں. اور اس قدر ان کے دل سے یہ آواز نکلی ہے کہ عالم بالا تک ان کی آواز پہنچی, اور اسی وقت جو ہے وہ زلزلہ آتا اور ان کی بیڑیاں کھل جاتی. تو آج لوگ پرستش جب کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ اثر کیوں نہیں ہے؟ آج کیوں ان کی خود کی بیڑیاں بھی نہیں کھل رہی؟ وہ خود بھی جکڑے ہوتے ہیں لیکن گیت گانے اور حمد کے وسیلہ سے ان کی بیڑیاں بھی نہیں کھل رہی. جب آپ گیت گائیں, حمد کریں, تو جدوں اسی ریلیشن چ ہونے ہیں نا تے ادوں تے اسی یہ بڑیاں گلاں کرتے ہیں, میں نہ رہا تم ہو گیا ہوں, میں تو تمہیں جیتا ہوں, میں تو اب تمہیں جی رہا ہوں, میری تے زندگی فلانی ہے فلانا ہے. ادوں تے اسی ہر وقت وہ جی میں کہنا اسی اٹھنے بھی ہوتے تے لیٹنے بھی ہوتے تے سارا کچھ ہی ہوتے. تو جب گیت آپ گاتے ہیں, جب حمد گاتے ہیں, تو میرے عزیزوں آپ اپنے باپ کے لیے, اپنے بھائی کے لیے اور اس کے لیے گا رہے ہیں جس نے آپ سے پہلے محبت آپ سے رکھی ہے, اور اس نے اپنے بیٹے کو, اکلوتے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا, اور اس نے اس جہان کے لیے دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو, ہمیشہ کی زندگی. اس محبت کرنے والے کے لیے آپ گا رہے ہیں. آپ دنیاوی محبت آنے دی اسی بڑا ڈوب جانے ہیں, تیریاں اکھاں ہی بڑیاں نے جس میں ڈوب جاواں. تو وہ جب آپ خداوند خدا کے سامنے ہوتے ہیں, آپ نہ رہیں بلکہ اس میں گم ہو جائیں. پرستش جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھول جائیں, اور جس واقعہ کے لیے جو گا رہے ہیں
آپ اس واقعہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ داؤد کس جگہ پر، اور داؤد جاتی جولیت کے سامنے، یا داؤد بیڑے چلاتے ہوئے، یا کسی مصیبت میں، یا خدا جو ہے ہمارا زور لشکروں کا خداوند ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں۔ خداوند جنگ لڑ رہا ہے تو ہم کیا گاتے ہیں؟ جنگ جنہ دی لڑنا جو ہوا جنگ کدی۔ آپ تصور تو کر کے دیکھیں کہ آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ آپ کی جنگ جو ہے وہ یہوہ پاک خدا لڑ رہا ہے، تو یقین رکھیں آپ اپنی بیڑیاں بھی کھولیں گے اور ساتھ میں سننے والوں کی بیڑیاں بھی کھول جائیں گے۔ کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ ساتھ میں قیدی بھی سن رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ان کی اتنی خوبصورت حمد تھی، اس قدر گیتوں کی حمد تھی، اسی گا دینے تو پتہ کو نہیں لکھی گیا لفظہ کا پتہ ہی ہونا ہے۔ فضل نال ہے رب بخش گناہ سب، فضل کا پتہ نہیں ہوتا کہ فضل کی ہے۔ یہ وہ گل نہ ہو جائے کہ پرانے وقت کے ایک بھੈਣ سی، سادے لوگ کہتے وہ بندے کا نام نہیں سی نہیں، وہ کہنی بندے کا نام نہیں سی نہیں، بندے کا نام سی فضل۔ تو اتنے چرچ آ گئی تو انہیں کہا جی گیت نے ضرور لگا فضل نال ہے رب بخش گناہ سب میرے، تو وہ نام فضل لین کی بجائے کہنی کاکے دے ابو دے نام بخش گناہ سب میرے۔ تو یہ بات نہ کریں کہ جو چیز کلام کے مطابق آپ گا رہے ہیں آپ اس میں گھس جائیں اور اس وقت میں چلے جائیں، اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور پتہ آپ کو چلے کہ آپ کے سامنے وہ واقعہ ہو رہا ہے، آپ اس کی فضل کی بارش میں کھڑے ہو کر یسوع مسیح کے قدموں کے پاس اس کے ہاتھ کو اپنے سر پر لیے آپ یہ کہیں کہ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ آپ اس بات کو محسوس کریں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی محسوس ہی نہیں کرتے، اسی کہا کہ کہنے کے بعد ٹھیک ہے جی ٹائم پڑھو چھتی نہ گائیں، لیکن گائیں ایسا دیکھا ہے تو ساتھ والے بھی سن رہے تھے، اور جیسے ہی سنے تو میں کہتا ہوں زمین پر زلزلہ آ جائے، اس قدر آپ کی حمد و ثنا اور گیت ہو، اور جب وہ آئے تو وہ صرف زلزلہ یہ نہ ہو کسی کے نقصان کا ہو، بلکہ وہ زلزلہ جب آتا ہے، جب خدا کی قوت برستی ہے، جب خدا آ جاتا ہے، حمد و ثنا جب خدا کے روح اور سچائی سے خداوند کے حضور کر دی جاتی ہے، دل سے حمد و ثنا کی جاتی ہے، مطلب کو سمجھ کر کی جاتی ہے، تو پھر آپ اپنے مشکلوں سے آزادی پائیں گے، اپنی سی تفسیروں سے جو ہے وہ آزادی پائیں گے۔ آپ کے پاؤں کی بیڑیاں جو آپ کو چرچ جانے نہیں دیتی، آپ کو خدا کے راستے پر چلنے نہیں دیتی، آپ کے ہاتھ جو پرستاری میں آگے نہیں بڑھ رہے، جو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ حمد و ثنا میں آگے نہیں بڑھ رہے، تو خداوند کا زور جب آئے گا آپ کی حمد و ثنا جو ہے، ہماری حمد و ثنا جو ہے وہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بھی توڑے گی اور پاؤں کی بیڑیاں بھی توڑے گی، اور محض آپ کی نہیں، لکھا ہے زلزلہ جب آتا ہے تو ان کی بیڑیاں کھل گئیں، کاٹ میں سے پاؤں نکل آئے، اور ساتھ میں جو لوگ گیت سن رہے تھے ان کی بھی بیڑیاں کھل گئیں۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو سننے والوں کے لیے بھی برکت ہے، وجد طاری ہو جائے آپ کے اوپر، آپ جو ہے خداوند میں جھومنا شروع کر دیں، جیسے داؤد بادشاہ تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، سارے کہتے ہیں دیوانہ ہے، دیوانیاں دادی پرواہ ہے، اور جب انہوں نے گیت گائے تو وہ آزاد ہو گئے، اور جب آزاد ہو گئے تو میرے عزیزوں اس بات کو جانیے گا کہ جب خداوند کے لوگ آزاد ہوتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تو کسی کی موت کا سبب نہیں ہوتے بلکہ زندگی کا سبب ہوتے ہیں، کیونکہ جب جیلر نے دیکھا، جنہوں دروگا کہتے ہیں، جو وہاں پر دروگا تھا، انہیں کیا لیا کہ انہوں میں ماریا میرے تے موت، لیکن خداوند کے لوگ کسی کے لیے جب حمد کرتے ہیں، خدا کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کی موت واقعہ نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں تو اب نہ گھبرا، تو نہ پریشان ہو، ہمارے سبب سے تیری موت نہیں ہوگی۔ آج کتنے لوگ، کتنی حمد و ثنا کرنے والے لوگ یہ بات جانتے
مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حمد و ثنا کے ذریعہ سے ہماری زندگی ایک مسیحی زندگی کی وجہ سے کتنے لوگوں کو زندگی ملی ہے، تو وہ شخص ایمان لے آیا. کیا ہوا جی؟ آپ کی پرستش کے باعث، آپ کے ایمان کے باعث، آپ کے کردار کے باعث، آپ کے روحانی ہونے کے باعث کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. خداوند یسوع مسیح کی طرف جا سکتے ہیں، بیڑیوں سے وہ کھل سکتا ہے، ہتھکڑیوں سے رہائی پا سکتا ہے. میرے عزیزو، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم حمد و ثنا اور گیت گاتے ہیں، کیا ہم خداوند کے کلام کے مطابق کر رہے ہیں؟ کیا ہم خداوند کے اس کلام مقدس کو سمجھ کر گاتے ہیں؟ کنے لوگ نے جڑے پہلو گیت نو ویندے نے کہ بھی یہ وچ کی لکھیا ہے؟ آخری گل کہ یہ وچ کی گلاں لکھیاں نے، کیڑی کیڑی گل کلام مقدس کے مطابق ہے؟ یہ ضروری ہے. یہ تب ہوگا جب آپ اس سے بات کریں. جب آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا گانے گا. اس کو پڑھیں، خداوند کے حضور دعا کریں تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ فضل کیا ہے، گناہ گاری سے توبہ کیا ہے، اور تمام باتوں میں زندگی کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے. پھر آپ کسی کے لیے بھی جو ہے رہائی کا باعث بنیں گے اور اپنے گھرانے اور اپنے لیے بھی ہوں گے. تو خداوند کے کلام کے مطابق اس کی حمد و ثنا کریں، گیتوں کو گائیں. یہ مثالیں ہمارے لیے بڑی باکمال ہیں، ان کو دیکھ کر ہماری زندگی میں برکتیں آ سکتی ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں. تو کلام مقدس کو پڑھیں، پھر ہم جانیں گے کہ ایگزیکٹ طریقہ جو ہے حمد و ثنا کا اور گیت گانے کا کیا ہے.